मेरा नाम रिजवान है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर आया हुआ था। इधर मैं मिज़ारों पर काम करता था। आज भी मैं हमेशा की तरह फर्श पर गिरी गुलाबों की पत्तियां साफ कर रहा था कि वहीं शमसा कमरे के अंदर दाखिल हुई। मेरी निगाहें उस पर रुक सी जाती थी। वो जब भी यहाँ आती थी मैं अपने सभी काम काज छोड़कर उसे देखने लग जाता था। मुझे इस जज्बे की समझ नहीं आती थी कि मैं उसकी तरफ क्यों खींचा चला जाता था। शायद दुपट्टे से झुकता उसका चांद सा मुखड़ा या फिर उसकी आंखें थी जो मुझे उसकी तरफ देखने पर मजबूर करती थी। मगर मेरा दिल साफ शफाफ था। मैं उससे रूह के रिश्ते तक चाहता था। मेरे शबो रोज उसी मज़ार पर गुजरते थे, मगर मेरी ड्यूटी यहाँ फर्श वगैरह की सफाई करना और तबरुकात को बाहिफाजत ठिकाने लगाना है। मैंने उस मज़ार पर कई कहानियां बनते और बिगड़ते देखी हैं, कई लोगों की मन्नतें पूरे होते देखी और कुछ को यहाँ आंसू बहाते देखा। मगर मैं नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी की कहानी भी इसी मज़ार पर जन्म लेगी और यही कहानी मेरी जिंदगी बदल कर रख देगी। उसका आगाज तब हुआ जब मैं एक दिन मज़ार के अहाते में बैठा अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ था कि एक 25 साल की लड़की एक बड़ी उम्र की औरत के साथ अंदर वाले कमरे में गई। बिना किसी वजह के मैं उसका ताकुब करता कमरे तक आ गया। हालांकि मेरा वहाँ कोई काम नहीं था। मैं थोड़ी देर उसे देखता रहा। वो देर तक आंसू बहाती दुआएं करती रही। मैं समझ नहीं पाता था कि उसके दिल में आखिर ऐसा क्या गम है जो वो सुबह शाम यहाँ आकर आंसू बहाती रहती है। ना जाने क्यों अब मेरे दिल में उसकी मोहब्बत घर करने लगी थी। मैं बेसब्री से उसका इंतजार करता। मज़ार पर आने में एक दिन भी नागा न करता। जिस दिन तबीयत खराब होती तब भी लाजमी मज़ार में उस वक्त आता था जब वो लड़की यहाँ आया करती थी। मगर रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ती गई, यहाँ तक कि मैं उसके लिए बेचैन रहने लगा। अब उसे देखे बिना चारा नहीं था। महीने में वो 3 बार मज़ार पर जरूर आती, दुआएं करती, फूल चढ़ाती, मगर अब महीने में उसे 3 बार देखने पर दिल राजी न होता था। मेरा जी चाहता मैं रोजाना उसे देखूं। और फिर एक दिन ऐसे ही जब वो दुआ से फारिग होकर मज़ार से निकली तो मैं भी गैर महसूस अंदाज में उसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर वो एक आलीशान गाड़ी में बैठ गई। उसकी तेजी से जाती गाड़ी को मैं देखता गया, मगर उसी असना में वहां से एक रिक्शा गुजरने लगा तो मैं रिक्शे में बैठ गया और उससे कहा कि इस गाड़ी का पीछा करो। रिक्शे वाले ने ऐसा ही किया। तकरीबन 2 घंटा रिक्शा दौड़ाने के बाद एक ऐसे पोश इलाके में दाखिल हुआ जहां अक्का दक्का ही कोई रिक्शा नजर आता था। रिक्शे वाले को मैंने वहीं रोकने का कहा और खुद छुपकर एक दरख्त की ओट में हो गया। वो औरत एक बंगला नुमा घर में दाखिल हो गई। मैं उसे देखकर ठंडी आहें भरता रह गया। तो गोया ये था मेरे महबूब का घर। मैंने दिल में सोचा और मुस्कुराता हुआ वहां से पैदल ही मज़ार की तरफ वापस चला आया। अब उसने ठीक 1 हफ्ते बाद मज़ार आना था, सो मैं उसका इंतजार करने लगा। मगर अब ऐसा कब होना था, वो भी उस वक्त जब मुझे उसकी गली का भी पता ना हो। मेरा कभी दिल चाहता कि उसके घर के सामने जाकर बैठ जाऊं और उसकी एक झलक का इंतजार करूं, मगर ये भी मुमकिन नहीं था क्योंकि ऐसे में मैं ही मुश्किल में पड़ता। फिर भी बिना कुछ सोचे समझे मैं उसकी गली का चक्कर लगाने लगा। ये तकरीबन सुबह का वक्त था। मैं यूं ही गली में आहिस्ता आहिस्ता गुजरता हुआ वहां से गुजर रहा था। सुबह के वक्त का मैंने इसलिए इंतखाब किया क्योंकि शाम के वक्त मुझे मज़ार पर जाना होता था। मैं वहां से मुड़ने ही वाला था कि इत्तफाकी एक अखबार वाला अपनी साइकिल पर गली में दाखिल हुआ। वो मुख्तलिफ घरों में अखबार दे रहा था, मगर जो ही वो उस औरत के घर के आगे पहुंचा उसने दरवाजे पर बेल दी। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजा खुला। उसने तफसीली बातचीत की और फिर कुछ अखबार वगैरह देकर वहां से चलने ही लगा था कि मैंने उसे रोक लिया। खुशकिस्मती से मैं उस अखबार वाले को जानता था। ये भी मेरी तरह का गरीब आदमी था और करीब ही वाकई एक कच्ची बस्ती में रहता था। उसका घर बसर घर घर अखबारें बेचकर होता था। मैंने उसे कई बार ये भी कहा कि तुम मज़ार पर आकर कोई ना कोई काम संभाल लो। नजराने इतने होते हैं कि मज़ार की इंतजामिया का अच्छा खासा हिस्सा निकल आता है, मगर उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था। खैर आज मैं उसके पास सवाली बनकर गया था। मैंने उसके आगे अपना मकसद बयान कर दिया और कहा कि मैं बिना किसी मुआवजे के तुम्हारे अखबार घरों में पहुंचा दिया करूंगा। इसके बदले मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं लूंगा क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ साइकिल चलाना है। मुझे साइकिल चलाने का भी शौक है और इसी बहाने कुछ काम का तजुर्बा भी हो जाएगा। मैंने अपने इश्क की दास्तान उसके सामने नहीं खोली कि उस लड़की के लिए कोई मसला ना पैदा हो। उसके बारे में मैं इतना ही मुहतात था। खैर उसने मुझे सारा काम समझा दिया। अब मैं बहुत मुतमईन हो गया था, बल्कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बेचैनी से अगले दिन का इंतजार कर रहा था जब उस शमशा का दीदार करता। बिल आखिर सुबह के 9 बजे मैं उस आदमी की दी हुई अखबारें लेकर मुख्तलिफ घरों में देने के लिए चला गया। बंगला नंबर 20 के आगे जाकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने घंटी बजाई तो वही लड़की बाहर आ गई। उसने बिना कोई सवाल किए मुझसे अखबार ले लिए और साथ ही कहा कि कल फैशन मैगजीन भी लेते आना।
میں نے جی ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب میرا روز کا یہی معمول تھا، میں شام کو مزار پر وقت گزارتا اور صبح کے وقت اخبار دینے ان کے گھر چلا جاتا۔ وہ مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کرتی تھی، مگر میں اس کے دیدار سے ہی مطمئن تھا۔ مجھے وہاں اخبار دیتے ہوئے تقریباً 2 ماہ گزر گئے تھے۔ مختلف گھروں سے ملنے والے پیسے میں ایمانداری سے اس بھائی کو دے دیتا۔ میرے کام سے وہ خوش تھے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگلے ماہ سے وہ مجھے کچھ پیسے دینا شروع کر دیں گے، مگر مجھے اب اپنی سائیکل کا انتظام کرنا ہوگا۔ اب گرمیوں کا موسم ہو گیا تھا، سو میں صبح 7 بجے ہی اخبار دینے چلا جاتا۔ اب میں اکثر نوٹ کرنے لگا تھا کہ وہ بھی مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ اس کی نظروں میں مجھے ایک پیغام چھپا نظر آتا، مگر پھر میں نے یہ سوچ کر اس خیال کو جھٹک دیا کہ یہ میری غلط فہمی یا خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ مگر اگلے دن ہونے والی اس گفتگو نے میری اس خوش فہمی کو اور بڑھا دیا۔ اس خاتون نے دروازہ کھولا تو مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میرا تو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے مجھے اخبار کے پیسوں کے علاوہ کچھ پیسے اور بھی دیے اور کہا اگر تمہیں کبھی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو، مہینہ ختم ہونے کا انتظار نہ کرنا۔ اس نے ایک خاص انداز سے کہا تو مجھے لگا جیسے وہ قانون کا خزانہ میرے قدموں میں ڈال گئی ہو۔ اس دن تو میں خوشی سے نہال تھا اور پھر آنے والے دنوں میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ میری اس خاتون سے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جاتی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ان کا نام پوچھ لیا تو انہوں نے اپنا نام شمسہ بتایا، مطلب وہی نام تھا جو سنا تھا۔ اب میں انہیں شمسہ کے نام سے پکارنے لگا تھا کیونکہ اس کی اجازت انہوں نے مجھے خود دی تھی۔ خیر دن گزرتے گئے، خاتون کی مجھ سے بات چیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک دن جبکہ گرمیوں کا موسم تھا تو مجھے اخبار لانے میں دیر ہو گئی تھی، سو میں پسینے میں شرابور تھا۔ شمسہ نے دروازہ کھولا تو بولی ارے تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، آؤ اندر آ جاؤ، میں تمہیں ٹھنڈا پانی پلاتی ہوں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں شاید انکار کر دیتا، مگر شمسہ جی کو انکار کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کے کہنے پر میں اندر چلا آیا۔ یہ ایک عالی شان اور شاندار گھر تھا جس میں ہر چیز سلیقے سے اور ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ شمسہ نے نہ صرف مجھے پانی پلایا بلکہ اچھا سا کھانا بھی پیش کیا۔ کھانا ختم کرتے ہی میں باہر کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھتا انہوں نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ باہر بہت گرمی ہے، میں شام تک یہیں آرام کر لوں، جب دھوپ ذرا ڈھل جائے تو چلا جاؤں۔ ان کی یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگی۔ خیر اس عنایت سے انکار کس سے تھا؟ میں ان کے گھر میں چند لمحے اور گزارنا چاہتا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے 5 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی دیر ہو جائے گی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اے سی والے کمرے اور نرم بستر پر سویا تھا۔ جبھی مجھے گہری نیند آ گئی تھی، میں جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھا تو شمسہ سجی سوری میرے سامنے بیٹھی تھی۔ انہیں اس روپ میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتا یا مزید حیرت کا اظہار کرتا، وہ میرے پاس آ کر بولی مجھ سے شادی کرو گے؟ ان کے اس سوال نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے خواب کی تعبیر مجھے اتنی جلدی مل جائے گی۔ کیا مطلب میں اور آپ سے شادی؟ میں نے نظریں جھکائی، ان سے کہا تو وہ ہنس کر بولی ہاں تم میں کیا کمی ہے، اتنے تو تم خوبصورت ہو، کیا ہوا جو میری طرح امیر نہیں؟ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی۔ غالباً تمہارے گھر والے تمہاری ہی کمائی پر انحصار کرتے ہیں تو اس کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں ہر طرح کی آسائش دوں گی، بس تم مجھ سے شادی کر لو، پھر یہ سب تمہارا۔ شمسہ نے اس گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کی شان و شوکت سے میں دل میں بہت متاثر ہو چکا تھا۔ میرا بوکھلایا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی اچھا تم ایسا کرو کہ ٹھیک 1 ہفتے بعد یہاں آ جانا، شادی کا سارا انتظام میری طرف سے ہوگا، تمہیں کسی قسم کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم یہاں آ جانا، نکاح خواہ میری طرف سے ہوگا، اور ہاں اپنے گھر میں اس شادی کا ذکر نہ کرنا، 3 ماہ بعد ہم انہیں خود بتا دیں گے، ابھی ان سب کا وقت نہیں ہے۔ شمسہ نے ایک ہی سانس میں کہا، گویا وہ جانتی ہو کہ میں اسے کبھی نہ کر ہی نہیں سکتا، اور یہ بات درست تھی۔ میں اپنے خواب کو حقیقت ہونے سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ میں سرہاتا خوشی سے باہر آ گیا، دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں خوشی سے چلاتا ہوا مزار پر جا پہنچا اور اپنے ساتھیوں کے گلے لگ کر خوشی کا اظہار کیا، مگر کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں کیوں خوش ہوں۔ شمسہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس شادی کا ذکر کسی سے نہ کروں، سو میں نے اپنے دوستوں کو تو نہیں بتایا، مگر مجھے اگلے ہفتے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ خدا خدا کر کے یہ 7 دن تو کٹ ہی گئے، ہفتے کا دن آ گیا تو میں سیدھا شمسہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اپنی طرف سے بہترین کپڑوں کا بندوبست کیا تھا، جبکہ شمسہ نے میرے لیے الگ سے کپڑے رکھے تھے۔ بہرحال اس شام ہمارا نکاح ہو گیا اور میں بنا کسی محنت کے شمسہ کے لاکھوں کی جائیداد کا مالک بن گیا۔ میں خود کو خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا تھا
اس نے جسے چاہا پا لیا۔ شادی کی رات میں نے شمسا کے حسن کی بہت تعریف کی کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ سے ہی پسند تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ جب وہ مزار پر آتی تھی تو میں انہیں اکثر دیکھا کرتا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں جب میں نے شمسا سے پوچھا کہ وہ مزار پر کیا دعا مانگنے آتی تھی اور کیوں مسلسل روتی تھی، میرے اس سوال پر شمسا کی آنکھوں میں ایک درد سا ابھرا اور پھر اگلے ہی لمحے ایک شوق سے تاثر میں بدل گیا۔ کھنکتے ہوئے آواز میں جواب دیا، ارے آج ایسی باتیں کون کرتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو، چلو اب مجھے منہ دکھائی میں تحفہ دو۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا تو میں نے ایک خوبصورت سی انگوٹھی جو اپنی استطاعت کے مطابق خریدی تھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی، جسے پا کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہا کہ یہ ہماری شادی کی نشانی ہے اور اسے وہ کبھی نہیں بھلائے گی۔ صبح ہوئی تو شمسا کا رویہ عجیب سا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے مجھ سے نفرت ہو۔ شمسا کے اس رویے کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، ایسا لگتا تھا میں زبردستی اس کے پہلو باندھ دیا گیا ہوں۔ اس دن کے بعد سے مجھے شمسا نے اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے عجیب سی حقیقت ہوتی جسے میں کبھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں شمسا سے پوچھنے کی کوشش کرتا مگر وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ بالآخر ایک دن وہ پھٹ پڑی اور مجھے اپنی کہانی سنا دی۔ شمسا نے بتایا کہ وہ ایک شادی شدہ خاتون تھی، اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی مگر شادی کے 2 سال تک انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شادی سے پہلے ہی وہ اپنے بچوں کے نام سوچا کرتی تھی مگر اسے اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ یہ غم ہی کیا کم تھا کہ شوہر نے بھی بے اولادی کے طعنے دینا شروع کر دیے۔ اگرچہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا مگر اپنی ماں کی باتوں میں آ کر کبھی اسے سخت جملے کہہ جاتا جس پر شمسا دل گرفتہ ہو جاتی۔ شمسا اپنی اولاد کے لیے بہت دعائیں مانگتی، مزاروں کے چکر کاٹتی، پیروں فقیروں سے دعائیں کرواتی مگر اس کی گود ہری نہ ہو سکی۔ ایک دن غصے میں آ کر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی مگر طلاق دینے کے بعد بہت پچھتانے لگا کہ کیوں لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی شریک سفر کو خود سے دور کر دیا۔ شمسا کو دوبارہ پانے کا کوئی چارہ بھی نہیں تھا سوائے اس طور پر کہ وہ اس کے لیے دوبارہ حلال ہو جائے مگر ایسا کرنا آسان نہیں تھا۔ حلالہ کے لیے خاندان میں کسی سے کہنا اپنی ہی رسوائی کے متعارف تھا۔ شمسا اور اس کے شوہر دونوں کا تعلق ایک عصر رسوخ والے خاندان سے تھا۔ ایسے میں کچھ لوگوں کو شمسا کی دولت کا لالچ بھی تھا اور پھر اتنی شہرت کے بعد کسی سے بھی حلالے کے لیے کہنا اپنے آپ کو برباد کرنے کے برابر تھا۔ جب ہی ان دنوں شمسا کی نظر مجھ پر پڑی، چونکہ میں اخبار لاتا تھا، میری عمر بھی کم تھی، لہٰذا ان لوگوں نے مجھے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ شمسا نے مختلف حربوں سے مجھے اپنی جانب مائل کیا اور پھر مجھ سے شادی کر لی مگر اسے مجھ سے طلاق مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ خدا جانے کس چیز نے شمسا کو ابھی تک روکے رکھا تھا مگر آج اپنی کہانی سنا کر اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں کیونکہ اب وہ میرے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ شمسا کے اس انکشاف پر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ تو کیا یہ حسین خواب تھا جو میں پچھلے اتنے ماہ سے دیکھ رہا تھا؟ میرا دل چاہا کہ میں دیوار پر ٹکرے ماروں مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ میرے دل میں بس ایک خیال تھا کہ میں مر جاؤں گا مگر شمسا کو طلاق نہیں دوں گا۔ شمسا کے لیے طلاق کے الفاظ وہ بھی میرے منہ سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے شمسا کو تسلی دی کہ وہ مجھے صبح تک کا وقت دے، میں اسے طلاق دے دوں گا مگر صبح ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ میں رات کے 2 بجے ہی اٹھ کر اس کے گھر سے دور چلا آیا۔ میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے اس کے گھر سے آ گیا۔ میں جانتا تھا میرے دور جانے سے طلاق کبھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے تقریباً 1 ماہ وہاں گزارا، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ وہ میرے اس مسئلے کا حل نکال دے کیونکہ میں شمسا کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اگرچہ اس نے مجھ سے حلالے کی خاطر شادی کی تھی مگر میں اس سے مخلص تھا، ساری زندگی اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ اس 1 مہینے میں میں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا جو کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے معلوم ہوتے تھے۔ یہاں آ کر مجھے دلی سکون محسوس ہوا تھا۔ یہاں پر موجود ایک آدمی نے مجھے کاروبار کے بھی کئی گن سکھائے جن پر عمل کرنا اب میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ جب 1 ماہ گزر گیا میرے دل میں یہ خیال مضبوط ہو گیا کہ میں شمسا کا سامنا کر سکتا ہوں تو میں نے اس کے گھر جانے کی ٹھانی۔ میرا دل انجانے وسوسوں میں گھیرا ہوا تھا مگر میں جانتا تھا کہ میرے اللہ نے ضرور میری مدد کرنی ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو شمسا نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کی خوشی دگنی ہو گئی تھی۔ اس نے بے اختیار میرے ہاتھ چومے اور بولی، شکر ہے تم آ گئے ورنہ خدا جانے مجھ سے کیا ہو جاتا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ نقص مجھ میں نہیں، میرے پہلے شوہر میں تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ تمہیں طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا مگر تم میرے ساتھ مخلص تھے۔
شکر ہے تم گھر سے چلے گئے۔ شمسا نے ایک بار پھر مجھے حیران کر دیا اور میں اسی وقت سجدہ شکر میں گر گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا میری اتنی بڑی مشکل اور میری زندگی کا اتنا بڑا خواب یوں اچانک سے سج جائے گا کہ میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ سچ ہے کبھی کبھی کچھ معاملات اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے کہ جو حل وہ انسان کے مسائل کا کرتا ہے وہ انسان خود کبھی نہیں کر سکتا۔ انسان کی کوشش اور محنت کا صلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج شمسا سے میری شادی کو 7 سال گزر چکے ہیں۔ میری عمر 30 سال ہے جبکہ شمسا 32 سال کی ہونے کے باوجود بھی پہلے کی طرح خوبصورت اور نکھری نکھری سی لگتی ہے۔ میں اپنی زندگی پر رشک کرتا ہوں جس نے مجھے شمسا جیسی شریک حیات دی۔ شمسا نے نہ صرف مجھے پڑھایا لکھایا بلکہ مجھے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سکھایا۔ اللہ ہم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ دسمبر کا مہینہ اور شدید سردی کے دن تھے جب ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے جو لوگوں کے بقول بہت پہنچے ہوئے پیر تھے۔ ان کی دعا میں اتنا زیادہ اثر تھا کہ ہر مرد و خواتین کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح پیر صاحب سے بات کرنے کا موقع مل جائے۔ پیر صاحب روزانہ رات کو محلے کے کسی ایک گھر میں سونے کے لیے قیام کرتے تھے اور وہ گھر والے خود کو خوش قسمت سمجھتے تھے۔ پیر صاحب جس گھر میں ٹھہرتے وہاں ان کی خوب خدمت سیوا کی جاتی تھی۔ خیر ایک رات ہمارے گھر والوں کو بھی پیر صاحب کی خدمت کا موقع مل گیا۔ میری ماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ سارا دن کچن میں کھانا بناتی رہی۔ شام ہوتے ہی پیر صاحب ہمارے گھر پہنچ گئے۔ میرے ماں اور باپ نے مزیدار کھانوں سے ان کی سیوا کی، کچھ نقد پیسے بھی دیے جنہیں پکڑ کر پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگی اور میری بھولی بھالی ماں خوشی سے نہال ہو گئی۔ خیر رات کو ابو جان اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے اور پیر صاحب کا بستر بیٹھک میں لگا دیا گیا۔ جب سونے کا وقت ہوا تو پیر صاحب میری امی سے کہنے لگے مجھے سونے سے پہلے ٹانگیں دبانے کی عادت ہے ورنہ مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ سنتے ہی امی نے جلدی سے مجھے حکم جاری کر دیا کہ شازیہ بیٹی بابا جی کی ٹانگیں دبا دو اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں اس لیے یہ انتہائی اہم فریضہ مجھے سونپ دیا گیا۔ میری امی تو پیر صاحب کی اتنی قدردان تھی کہ ان کا بس چلتا تو خود ہی یہ کام کرنے لگ جاتی۔ مجھے ایک تو پہلے ہی پیر صاحب اچھے نہیں لگتے تھے، اوپر سے ان کی ٹانگیں دبانے والا کام میرے گلے پڑ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور ٹانگیں دبانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا تمہارے ہاتھ تو بہت ٹھنڈے ہیں، میں ابھی گرم کر دیتا ہوں۔ پھر پیر صاحب میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر دبانے لگ پڑے۔ مجھے بہت الجھن محسوس ہونے لگی۔ ایک تو پیر صاحب بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دوسری بات یہ کہ میں نہ سمجھ بچی تھی اسی لیے خاموشی سے ان کے بستر پر بیٹھی رہی کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ آہستہ آہستہ ان کی دست درازیاں بڑھتی چلی گئی اور میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پیر صاحب 1 گھنٹہ لگاتار میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے اور جب ان کا دل بھر گیا تو مجھے کہنے لگے کہ اب جا کر سو جاؤ، باقی کل رات دبا دینا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ سب کچھ مجھے کل بھی کرنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اب میرے دل میں اس پیر صاحب کے لیے شدید نفرت آ گئی تھی۔ مجھے اس پیر کا اصلی چہرہ پتہ چل گیا تھا جس کو سب سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اگلے دن سارے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ پیر صاحب مسلسل دوسری رات بھی خدمت کا موقع ہمارے گھر والوں کو دینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پیر صاحب کی نظریں مجھ پر ہیں۔ دوسری رات بھی پیر صاحب کی ٹانگیں دبانے کی ذمہ داری میری تھی۔ اصل میں میری ماں مجھے بچی سمجھتی تھی لیکن پیر صاحب کے لبادے میں چھپا ہوا شخص مجھے جوان ہوتی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا۔ اس رات پہلے تو وہ دیر تک مجھ سے ٹانگیں دبواتا رہا، پھر جب اس نے دیکھا کہ میری ماں سو گئی ہے تو مجھے کہنے لگا تم تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر یہاں میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہاری ٹانگیں دبا دیتا ہوں۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ بستر پر ڈال لیا اور میرے جسم کو چھونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ کل تو بچ گئی تھی لیکن آج بچنا مشکل ہے۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا جو مجھے اس بھیڑیے کے حوالے کر کے خود مزے سے دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے بھاگنے کا سوچا لیکن اس شیطان کی گرفت کے آگے میں خود کو ایسی چڑیا سمجھ رہی تھی جس کو کسی طاقتور عقاب نے دبوچ رکھا ہو۔ اس وقت کمرے میں مدھم سی لائٹ جل رہی تھی لیکن اچانک وہ بھی بجھ گئی، شاید بجلی چلی گئی تھی۔ میں بے بس ہو کر اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے لگی۔ اب وہ جعلی پیر بستر سے اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اور میں قسمت کی ماری خوف سے آنکھیں بند کیے ہوئی لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی اور ساتھ ہی مجھ پر سے پیر صاحب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے بعد کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری ماں ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑے غضبناک بنی بیٹھی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری ماں نے پیر صاحب پر ڈنڈوں کی برسات کر دی اور وہ پیر صاحب اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ
بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ اس رات کے بعد وہ جعلی پیر کبھی ہمارے علاقے میں نہیں آیا تھا۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ اس کو پیر صاحب پر شک تو پہلی رات ہی ہو گیا تھا، لیکن آج رات میں نے چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میری امی نے خود ہی گھر کی لائٹ بند کر دی تھی تاکہ پیر صاحب کو ڈنڈا پڑنے سے پہلے سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ پھر میری ماں مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی، میری بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد مصیبت میں ہو اور ماں کو خبر نہ ہو۔ یہ سب ہونے کے بعد میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ آج میری عمر 25 سال ہو گئی ہے، لیکن وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ میں اپنی تمام بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے جعلی پیروں سے بچ کر رہا کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔